इश्क की पहली मंजिल। इस नॉवेल को तहरीर किया है फरवा मुश्ताक ने। दिन यूं ही बेकैफ गुजर रहे थे। नेहा और खाला 3 दिन डेरा डालने के बाद वापस चली गई थीं। वो घर में भी गायब दिमाग रहता और ऑफिस आकर भी अपनी सोचों में ही उलझा रहता। घर में उसकी रूटीन में तब्दीली सबसे पहले तलाल ही नोट करते थे, मगर उन्हें तो आजकल घर आने की भी फुर्सत नहीं थी। मम्मी तो उसको ऑफिस भेज के बिल्कुल ही मुतमईन हो गई थीं, जैसे ऑफिस आकर वो हर चीज़ ही भूल जाएगा। और ये सच भी था। उसने सब कुछ छोड़ दिया था। अहमर, अरसलान, शारिक के कॉल्स, मैसेजेस वो पहले पहल इग्नोर करता रहा, फिर आखिरकार उनसे हर ताल्लुक ही तोड़ लिया। दोस्त, क्लब, बार्स, हर चीज़ से ही वो मुंह मोड़ चुका था, मगर सुकून फिर भी ना था। सारा दिन वो एक ही नुक्ते पे सोचता रहता, आखिर क्या करना है मैंने उसका, क्यों ले आया, कब तक रख सकता हूँ उसको उस फ्लैट में। अगर डैडी को पता चल गया, लेकिन उन्हें तो आजकल अपना होश नहीं है, मेरी खबरगिरी कहाँ से करवाएंगे। मैं आई कम इन सर। सोचों के तसलसल को मैनेजर की आवाज़ ने तोड़ा। यस सर, हमदानी साहब के प्रोजेक्ट की फ़ाइल दे दें, आज उसे फाइनल करना है। जी, क्या करना है? सर, हमदानी साहब के प्रोजेक्ट की फ़ाइल दे दें, आज उसे फाइनल करना है। तो कर लें आप, मगर सर फाइल आपके पास है, मेरे पास कहाँ से आई? सर आपने कहा था मैं चेक करके साइन करूँगा। ओह शिट, सॉरी मैंने उसे देखा नहीं। आप खुद चेक कर लें, जहाँ साइन चाहिए मैं कर दूँगा। सर आप ठीक हैं? यस ऑफ कोर्स, आप फाइल चेक करके ले आएँ। उनके जाने के बाद उसने फिर से सर चेयर के साथ टिकाकर आंखें बंद कर लीं। तभी अली ने ऑफिस में एंट्री दी। पता नहीं वो उस जगह पर कैसे पहुंच गई, क्या हुआ होगा उसके साथ। उफ, कहाँ फंस गया मैं, क्या हल निकालूं इसका। वो दबे कदमों चलता उसके पास आ खड़ा हुआ। आखिरी फिक्रे उसने वाज़े तौर पर सुने थे। किसका बेटा, मुझे बता, तेरे हर मसले का हल मेरे पास ही होता है। कान के पास उभरने वाली आवाज़ सुनकर वो स्प्रिंग की तरह उछला। तुम कभी इंसानियत के दायरे में ना आना। मसला क्या है? देख, अगर कोई बिजनेस का मसला है तो डैडी से बात कर, घर का कोई मसला है तो मम्मी से कह। हाँ, अगर किसी लड़की का मसला है तो तेरा भाई हाजिर है। बता मेरे लायक क्या खिदमत है। शट अप, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो फिर ये क्या था? कहाँ फंस गया हूँ मैं, क्या हल निकालूँ इसका। उसकी बात पर दाइम ने बेअख्तियार शुक्र किया। पहले जुमले उस तक नहीं पहुँचे थे। बस बिजनेस की ही टेंशन है बेटा, बिजनेस की तो तुझे अलिफ से बे भी नहीं पता। ऑफिस तो तू आता ही सिर्फ कुर्सी तोड़ने के लिए है, घर के मामले में कोई दिलचस्पी वैसे ही नहीं है। बस फिर एक ही मसला बचता है। क्यों? मुझे क्यों कुछ नहीं पता? मेरा बिजनेस है, आखिर कल को भी मुझे ही संभालना है, और आज भी। उसने बेतासुर लहजे में कहते हुए लैपटॉप ऑन कर लिया। दाइम, बोलो। मैं 1 हफ्ते से नोट कर रहा हूँ तुम अपसेट हो। क्या बात है यार, कोई मसला है तो मुझे बता। नहीं यार, मुझे क्या होना है, कहा तो है बस बिजनेस की टेंशन है। जिस दाइम को मैं जानता था वो तो आजकल कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, बल्कि अब तो बच्चा माशाल्लाह से पूरे एक वक्त का नमाजी है। डैडी की उंगली पकड़ के ऑफिस आता है और नाक की सीध में घर जाता है। खैर तो है ना। अली की इस तजदिए पे वो बेख्तियार हंस पड़ा। हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, कहीं कोई इश्क व माशूकी वाला मामला तो नहीं हो गया। मुझे इश्क फरमाने के अलावा भी बहुत से काम हैं। मसलन क्या? मसलन ऑफिस आकर काम करने के बजाय तेरे जैसे निकम्मे इंसान के साथ सर खपाना, और वगैरह वगैरह। वैसे तो मुझे यकीन है तेरे साथ किसी ने अपने नसीब नहीं फोड़ने, फिर भी बता कौन है वो परी पेकर जिसने दाइम तलाल को अपना गर्विदा कर लिया है। उसकी बात पे दाइम का ध्यान एक बार फिर बट गया। पता नहीं क्या कर रही होगी वो, ठीक भी होगी या नहीं। वहाँ छोड़ने के बाद एक बार भी खबर नहीं ली उसकी। लड़कियां तो वैसे ही इतनी डरपोक होती हैं, वो कैसे रह रही होगी। ओ हेलो, कहीं तू भी तो नया पाकिस्तान बनाने के बारे में नहीं सोच रहा? तेरी इत्तला के लिए अर्ज़ है, हमारे इमरान खान ही बहुत हैं, सो अपने नादिर ख्यालात से बाहर निकला।
آج پیٹ بھرا ہوا ہے کیا جو آتے ہی ٹرٹر شروع کر دی ہے؟ اللہ تیرے جیسا دوست ہر کسی کو دے. میں آیا ہی اس لیے تھا. چل اٹھ کہیں باہر چل کر لنچ کرتے ہیں. نو نو، جب تک یہ فائل کمپلیٹ نہیں ہوتی میں نے ہلنا بھی نہیں ہے یہاں سے. یعنی کہ میں اکیلا ہی چلا جاؤں؟ آف کورس. بس ثابت ہو گیا تو ایک نمبر کا ڈھیٹ اور کھڑوس انسان ہے. آج کے بعد میں نے ہرگز تیرے پاس نہیں آنا. خبردار جو مجھے فون کر کے بلایا. تجھے یہ فائل زیادہ عزیز ہے نا؟ تو مر ادھر ہی. جا رہا ہوں میں. یہ دھمکی ایک ہفتے میں تیسری بار اسے علی کی جانب سے ملی تھی. وہ بغیر اس پہ کان دھرے لیپ ٹاپ پہ مصروف رہا، مگر سوچوں کی ڈور اب بھی کسی اور کے گرد الجھی ہوئی تھی. آج بہت دنوں بعد طلال احمد ناشتے کی میز پر موجود تھے اور ناشتے کے ساتھ ساتھ اخبار پہ گزشتہ روز ہونے والی مخالفین کی پریس کانفرنس پڑھ رہے تھے. آفس کیسا جا رہا ہے دائم؟ انہوں نے خاموشی سے ناشتہ کرتے دائم کو مخاطب کیا. دائم؟ جی ڈیڈی، آپ نے کچھ کہا؟ میں نے پوچھا ہے آفس کیسا جا رہا ہے، کوئی پرابلم تو نہیں؟ کیا پروگریس ہے؟ میرے خیال میں تو A1 ہے، باقی پروگریس آپ خود دیکھیے گا آ کر. ہاں چکر لگاتا ہوں میں آج. کافی دن ہو گئے ہیں، بہت سے کام پینڈنگ ہیں. آج کچھ مصروفیات کم ہیں. لگے ہاتھوں ایک دو کام اور بھی نمٹا لوں گا. اوکے ایز یو لائک. کتنے % چانسز ہیں جیتنے کے؟ اس بار تو جیت ہماری ہی ہوگی. مخالفین کا حال تو تم دیکھ چکے ہو. اس بار حکومت بدل جائے گی. پبلک سپورٹ ہی سب سے زیادہ چاہیے، وہ آلریڈی ہمارے ساتھ ہے. دیٹس گڈ. پھر تو آپ کی سیٹ پکی ہے. آج کل میڈیا بہت آزاد ہو چکا ہے. چھوٹی سی بات کا بھی ایشو بن جاتا ہے. ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے. تم ایسا کرو، آفس کی سیکیورٹی بڑھا دو. جتنی بھی اہم فائلز ہیں اور جو پروجیکٹس ہمارے اندر ہیں، سب کی فائلز بینک میں رکھوا دو. خود بھی احتیاط برتو. بغیر سیکیورٹی کے ہرگز باہر مت نکلنا. ان دنوں میں مخالفین سب سے زیادہ بزنس اور فیملی کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں. آفس میں کیش بالکل نہ رکھنا. کچھ بینک میں جمع کرواؤ، باقی سارا گھر میں رکھو. تنازعات بڑھ چکے ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اوکے ڈیڈی. بلکہ تم مینیجر سے کہو آج ہی ساری فائلز اکٹھی کرے، صرف سافٹ کاپیز اپنے پاس رکھو. میں ایک دو کام نمٹا لوں، پھر لگاتا ہوں چکر. اور کسی بھی پارٹی کے بندے کو آفس میں گھسنے نہیں دینا. اربوں کی مالیت کا سامان ہے وہاں. آج کل یہ لوگ بہت اوچھی حرکتوں پر اتر آئے ہیں. سو بی ویئر. ٹھیک ہے، پھر میں ابھی نکلتا ہوں. آپ کے آنے تک سب کچھ کلیکٹ کر لوں گا. ہاں ضرور. میں بھی 12 بجے تک آتا ہوں. تب تک سب کچھ ہینڈل کرو. وہ سر ہلاتا ہوا کی چین اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا. ان الیکشنز کی وجہ سے تو میری سوشل لائف بالکل ختم ہو گئی ہے. جلدی سے ہو جائے تو جان چھوٹے. گھر میں رہ کر بور ہو گئی ہوں. طلال کی ہدایات کی وجہ سے سارا بھی بغیر ضرورت باہر نہیں نکلتی تھی. بس کچھ تو دن رہ گئے ہیں، پھر سب نارمل ہو جائے گا. آپ لوگوں پہ کوئی آنچ بھی آئے میں برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے میں احتیاط برتتی ہوں. سارم نے تو غلطی کر لی پاکستان آ کے. سارا دن گھر میں بور ہوتا رہتا ہے. ہاں بس کچھ دنوں تک سارم کی سیٹ بھی کنفرم کراتا ہوں. اس کی اسٹڈی کا بھی ارج ہوگا. ویسے دائم کو آفس بھیجنے کا خیال بہت زبردست تھا. اسے آفس میں دلچسپی لیتے دیکھ کر اب میں بھی پرسکون ہو گیا ہوں. وہ لاؤ بالی ضرور ہے مگر غیر ذمہ دار نہیں ہے. ہاں اب تو وہ آفس اور گھر کے درمیان گھن چکر بنا ہوا ہے. سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے. اچھا ہے اس کا یہی شیڈیول رہے. سارا نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی. کچھ دیر تک وہ ان کے ساتھ گھریلو معاملات بھی ڈسکس کرتی رہیں. چلیں آج تھوڑا سا فری ہوں، ایک بار اپارٹمنٹ کا جائزہ لے لوں، پھر آفس بھی جانا ہے. کل سے تو برڈن اور زیادہ ہو جائے گا. آج ہی سارے کام ختم کرتا ہوں. طلال تیار ہونے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے. شام تک اماں کو ہوش آ چکا تھا مگر ان کے لبوں پر کفل لگ گیا. وہ خاموشی سے ہر ایک کی صورت دیکھ رہی تھیں. آج یا تو عدن گھر آ جائے گی یا پھر میر عالم کے گھر کے کسی بندے کو
صبح کا سورج نصیب نہیں ہوگا۔ عبداللہ نے میگزین گولیوں سے فل کر کے جیب میں رکھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ مجھے روکیے گا مت بابا، اپنی عزت سے بڑھ کر مجھے کچھ بھی عزیز نہیں ہے، جان بھی نہیں۔ نواب عالم بالکل ساکت تھے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بھتیجا اتنی کمینگی پر اتر آئے گا۔ رک جاؤ عبداللہ۔ وہ 2 قدم ہی بڑھا تھا کہ اماں کی آواز پہ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ جوش کے بجائے ہوش سے کام لو، میری بچی اس کے پاس ہے۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں بھائی، ہمیں جذبات کے بجائے عقل سے کام لینا چاہیے۔ پھر کیا کروں میں، تم بتاؤ مجھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری بہن اس کمینے خبیث انسان کے پاس ہے۔ میں کچھ نہیں کر پا رہا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ خیال جینے نہیں دے رہا کہ میری بہن اتنے دنوں سے اس کے پاس ہے۔ میرا دل کر رہا ہے میں خود کو گولی مار لوں۔ وہ آنسو چھپانے کو سر جھکا گیا۔ اماں آہستہ آہستہ اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں۔ مرد یہ نہیں کرتے عبداللہ، اپنی بیٹی کو میں نے اللہ کی امان میں دے دیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جہانگیر اتنی ذلیل حرکت کرے گا، اپنے خاندان کی عزت کا پاس بھی نہیں رکھے گا۔ اگر وہ اس حد تک جا سکتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم مجھے اس کے گھر لے چلو، میں ایک ایک بندے کی منت کروں گی، پروین کے بھی پاؤں پکڑ لوں گی، انہیں جو چاہیے ہوگا ہم انہیں وہ سب دے دیں گے۔ بس مجھے میری عدن چاہیے، اسے کہیں سے لے آؤ عبداللہ۔ میں اس گھر کے ایک ایک فرد کے آگے ہاتھ جوڑ لوں گی، وہ جو کہیں گے میں مانوں گی۔ بس کہیں سے میری بچی لا دو، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، مر جاؤں گی میں۔ اپنی رواب دار ماں کو اس حالت میں دیکھ کر عبداللہ اور حیدر دونوں کی آنکھیں برس پڑیں۔ نہیں اماں، آپ کے بیٹے زندہ ہیں، میں ان گھٹیا لوگوں کے آگے آپ کو جھکنے نہیں دوں گا۔ عدن کو میں واپس لا کر ہی رہوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ نہیں، تم جہانگیر کو کچھ نہیں کہو گے، وہ ہمارے کیے کا بدلہ میری معصوم بچی سے لے گا۔ تم بس مجھے اس کے گھر لے چلو۔ عبداللہ، میر عالم کو فون کرو، اسے کہو مجھ سے آ کر ملے، ابھی اور اسی وقت۔ بابا نے ٹھنڈے لہجے میں عبداللہ سے کہا۔ اس نے فوراً باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ نواب عالم اٹھ کر مردانے کی طرف چلے گئے۔ آج پہلی بار انہیں میر عالم کا بے چینی سے انتظار تھا۔ السلام علیکم بھائی جان، خیریت تو ہے نا؟ عبداللہ کا فون آیا، میں فوراً اٹھ کر چلا آیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آج سے پہلے کبھی نواب عالم کا بلاوا نہیں گیا تھا، سو اسی لیے میر عالم حیران تھے۔ نواب عالم نے تولتی نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ کیا بات ہے بھائی جان، عدن کہاں ہے؟ عدن گھر پہ ہی ہوگی، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میر عالم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بچے نہیں ہو تم جو میری بات نہیں سمجھ رہے، مجھے لگتا تھا تم سدھر چکے ہو، مگر نہیں، سانپ ہمیشہ سانپ ہی رہتا ہے۔ اپنے بیٹے سے کہو شام سے پہلے میری بیٹی کو واپس پہنچا دے، ورنہ تمہارا بیٹا صبح کا سورج نہیں دیکھے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے سامنے زیادہ بھولے بننے کی ضرورت نہیں ہے، میرا یقین کریں مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عدن کہاں ہے؟ انہیں پہلی بار لگا تھا میر عالم سچ بول رہا ہے۔ حالانکہ مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں ہے، پھر بھی سن لو، میری بیٹی 1 ماہ سے گھر سے غائب ہے، اور آج جہانگیر آیا تھا میرے پاس یہ اطلاع دینے کہ عدن کو اس نے اغوا کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کمینگی تم لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے، مگر تمہاری اولاد تم سے 4 ہاتھ آگے ہوگی، اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میر عالم صدمے سے گنگ ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہانگیر اتنا نہیں گر سکتا۔ وہ یہی 2 فکریں دہراتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ تمہارا بیٹا یہ چاند چڑھائے گا کہ میری بھتیجی کو اٹھوا لے گا۔ تم نے کیا سوچا میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا؟ بتا کہاں ہے وہ، کہاں چھپایا ہے اس نے میری بھتیجی کو؟ یہ نہ کہنا تم جانتی نہیں ہو، ہر کام وہ تمہاری شے پر کرتا ہے۔ بتاؤ کہاں ہے عدن؟ میر عالم نے آتے ہی بیوی کو صحن میں گھسیٹ لیا۔ تم اس منحوس کی وجہ سے
میرے پہ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ میں زبان کاٹ دوں گا تمہاری اگر آئندہ میرے بھائی یا ان کے بچوں کو کچھ کہا۔ بسات عورت، تم نے اجاڑ دیا میرا گھر، مجھے میرے بھائی سے دور کر دیا، میری اولاد کو میرے خلاف کر دیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جہانگیر گھر آیا تو ابا کو غصے سے پاگل ہوتے، اماں کو پیٹتے دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ بتا کہاں ہے میری بیٹی؟ کہاں چھپایا ہے تو نے ادن کو؟ انہوں نے اماں کو چھوڑ کر جھٹکے سے اس کا گریبان تھاما۔ اچھا، تو یہ وجہ ہے اس گرج چمک کی؟ واہ بھائی، بڑی کوئک سروس ہے آپ کے بھائی کی۔ اپنی زبان کو لگام دے، بتا کہاں ہے ادن؟ تو نے مجھے بھائی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، بے غیرت انسان۔ اپنے خاندان کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے حیا نہ آئی تجھے؟ میں مر کیوں نہ گیا اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر؟ میر عالم روتے ہوئے چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ جس اولاد کے لیے سب کچھ کیا، آج اس اولاد نے انہیں کنارے سے لگا دیا تھا۔ بڑے ہول اٹھ رہے ہیں آج بھائی کے لیے۔ ہول بھول گئے کیا کیا تھا انہوں نے؟ منہ بند کر لے اپنا، کچھ غلط نہیں کیا تھا انہوں نے، تم لوگ اسی قابل تھے۔ بتا کہاں ہے دن؟ نہیں بتاتا تو کیا کر لیں گے آپ؟ اگر تو نے مجھے اس کا نہ بتایا تو میں کھڑے کھڑے تیری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ جہانگیر نے دہل کر باپ کو دیکھا۔ دماغ تو نہیں ہل گیا؟ کیا بول رہے ہیں؟ کچھ پتا بھی ہے؟ وے بتا دے اس کو، کیوں ماں کو اس عمر میں گھر سے نکلوائے گا؟ وے دیکھ، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تیرے آگے، بتا دے اس کو کہاں ہے وہ۔ پروین، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اماں تو وہیں گر گئیں۔ پروین، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ رک جائیں ابا، میں بتاتا ہوں، میں اسے کوٹھے پہ بیچ آیا تھا۔ نہیں برداشت ہوا مجھ سے کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کی ہو جائے۔ انتقام نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نواب عالم کو منہ کے بل گرانا چاہتا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا۔ ابا میں کیوں بیچ آیا اس کو؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، پھر میں نے کیوں؟ ابا یہ سنتے ہی زمین پر گر گئے۔ انہیں اگلا سانس لینا نصیب نہیں ہوا۔ اسے یہاں پہ قید ہوئے 1 ہفتے سے زائد ہو چکا تھا۔ گو کے پہلے والے خوف میں اب کمی آ گئی تھی، مگر تنہائی اور سناٹے کی وحشت کسی طور کم نہیں ہوتی تھی۔ وہ سارا دن خاموشی سے بیٹھی دیواروں کو تکتی رہتی تھی۔ کیا ساری زندگی وہ ادھر گزار دے گی؟ اس نے مجھے یہاں چھوڑنے کے بعد ایک بار بھی خبر نہیں لی، آیا میں جی رہی ہوں یا مر گئی۔ مگر اسے کیا؟ وہ میرا کیا لگتا ہے جو مجھے پوچھنے کو آئے گا؟ سارا دن وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہتی۔ جب بالکل ہمت جواب دے جاتی تو مجبوراً کچن کا رخ کرنا پڑتا۔ آخر کب تک میری زندگی قید میں گزرے گی؟ کیا قیامتیں ٹوٹ پڑی ہوں گی گھر والوں پہ؟ کیا وہ مجھے قبول کر لیں گے؟ ہاں، ان سب کو مجھ پہ یقین ہے۔ وہ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے یہ حرکت کس نے کی ہے۔ کیا بیتے گی بابا پر جب انہیں پتہ چلے گا؟ اب بھی وہ ہال میں صوفے پہ پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی، صرف ایک ہی نقطے کو سوچ رہی تھی، جب ہال کے دروازے سے لاک کھلنے کی آواز آئی۔ وہ ایک دم صوفے پہ اچھل پڑی۔ یہ کون آ گیا؟ وہ تو کہہ رہا تھا یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا، تو یہ کون کھول رہا ہے دروازہ؟ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر کمرے میں چھپ جاتی، کوئی بڑے ٹھاٹ سے دروازہ کھولتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ جو کوئی تھا اسے دیکھ کر وہیں جم گیا۔ آنکھوں میں پہلے الجھن ابھری، پھر بے یقین اور آخر میں غصے سے رگیں تن گئیں۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ادن کاٹو بدن میں لہو نہیں کہ مصادق ہو گئی، زبان بالکل گنگ تھی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ کون ہو تم؟ یہاں کیسے آئی؟ کون لایا ہے تمہیں یہاں؟ وہ کانپتی ہوئی اٹھ کر دور جا کھڑی ہوئی۔ زبان نہیں ہے کیا منہ میں؟ کیسے آئی ہو یہاں؟ مگر جواب دینے کے بجائے اس کے آنسو گرنے لگ گئے۔ بند کرو اپنا یہ رونا دھونا۔ دائم لایا ہے کیا تمہیں؟ اس کے ساتھ آئی ہو یہاں؟ جی۔ انہوں نے اونچی آواز میں دائم کو گالی دی۔ کب سے ہو یہاں؟ مگر اس نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔
وہ تو خوف زدہ انداز میں اس سوٹڈ بوٹی شخص کو دیکھ رہی تھی جو مہذب انداز میں گالیاں دیتے ہوئے کسی کو فون کر رہا تھا۔ السلام علیکم ڈیڈی، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، کب تک آئیں گے آپ؟ دائم نے موبائل پہ ڈیڈی کی کال ریسیو کرتے ہی پوچھا۔ ہیلو ڈیڈی، کیا بات ہے، آپ بول کیوں نہیں رہے؟ 10 منٹ کے اندر اندر اپنے اپارٹمنٹ پہ پہنچو۔ جی، کیا کہا آپ نے؟ وہ بے اختیار سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اونچا سننے لگ گئے ہو کیا؟ 10 منٹ کے اندر اندر فلیٹ پہ پہنچو۔ مگر آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ تمہاری بہن سے ملنے آیا تھا یہاں، اگر 10 منٹ میں نہ پہنچے تو حال دیکھ لینا اپنا۔ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ طلال نے فون بند کر دیا اور اسے لگا تھا جیسے آفس کی چھت سر پر آ گری ہو۔ وہ بے اختیار چکرا گیا۔ کی چین اٹھاتے ہوئے وہ اندھا دھند دروازے کی جانب بھاگا۔ او خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ فل اسپیڈ پہ گاڑی بھگاتے ہوئے 3 بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ اس کی گاڑی سے بچتا ہر پاکستانی اسے 100 گالیوں اور کوسوں سے نواز رہا تھا۔ او شٹ! ٹریفک سگنل پہ ریڈ لائٹ دیکھتے ہی اس نے زور سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ ڈیڈی کیسے پہنچ گئے وہاں؟ او مائی گاڈ! اب کیا ہوگا؟ 1 سیکنڈ میں اس کے دماغ نے لاہے عمل ترتیب دیا۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے تیزی سے علی کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی۔ چوتھی بیل پہ علی کی آواز آئی۔ اگر تو نے مجھے اس لیے فون کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ آ کر لنچ کروں تو یہ بھول ہے تیری۔ میں بزی بندہ ہوں، ہر ایرے گیرے کے ساتھ منہ اٹھا کر نہیں چل پڑتا، سو خبردار آئندہ مجھے فون نہ کرنا۔ منہ بند کر موٹے، پہلے میری بات سن۔ ابھی 10 منٹ کے بعد میں تجھے کال کروں گا، اس وقت ڈیڈی میرے سامنے ہوں گے۔ تو نے مجھ سے ایسے بات کرنی ہے کہ کچھ ہفتوں پہلے میری شادی ہوئی ہے، گھر والوں کے علم میں لائے بغیر، اور تم اس میں گواہ کے طور پہ شامل تھے، اور تمہارے گھر والے بھی اس چیز سے باخبر ہیں۔ ہولڈ آن، 1 منٹ کیا بک رہا ہے؟ کون سی شادی، کون سا گواہ؟ یہ کون سی سٹوری ہے؟ دماغ تو نہیں ہل گیا تیرا؟ اب کہیں سے بچے نہ لے آنا۔ علی، میں جو کہہ رہا ہوں صرف وہ سن، میں بعد میں تجھے سب کچھ بتاؤں گا۔ ابھی 10 منٹ بعد فون کروں گا، اسپیکر آن ہوگا، تو نے سب کچھ سنبھالنا ہے، کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ سگنل کھل چکا تھا، اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سمجھ گیا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی گڑبڑ نہ ہو ورنہ تو زندہ نہیں بچے گا۔ ہاں بیٹا، میں تو پیدا ہی اسی لیے ہوا ہوں، تو بگاڑتا جا سب کچھ، میں پیچھے پیچھے سنوارتا آؤں گا، اور اب تیرے جھوٹے نکاح کا سچا گواہ بھی بن جاؤں، بغیر چھواروں کے۔ منہ بند کر، میں پہنچ چکا ہوں، 10 منٹ بعد فون کرتا ہوں، پلیز سب کچھ سنبھال لینا، مروانا دینا کہیں۔ وہ فون بند کرتا ہوا فلیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ ہینڈل پہ ہاتھ رکھتے ہی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے بیٹھے طلال خونخوار نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ عدن دوسرے صوفے کے پاس کھڑی تھی۔ وہ ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے ان کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم ڈیڈی، آپ یہاں پر کیسے؟ کوئی کام تھا تو مجھے کہہ دیا ہوتا۔ وہ لہجے میں خوشگواریت سموتا ان کی جانب آیا، جیسے اسے ڈیڈی کے آنے کی بے انتہا خوشی ہوئی ہو۔ طلال نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ کون ہے یہ؟ اس نے صوفے کے پیچھے کھڑی عدن کو دیکھا۔ ڈیڈی، یہ عدن ہے، نام نہیں پوچھا میں نے، کس حیثیت سے موجود ہے یہاں پر؟ وہ غصے میں صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈیڈی، شی از مائی وائف۔ گلے میں ابھرتی گلٹی واضح نظر آئی تھی۔ عدن نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہو۔ جسٹ شٹ اپ، میں نے ہر چیز کچھ دن کے لیے تمہارے حوالے کر دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر شے میں اپنی منمانیاں کرتے لگو گے۔ طلال کی دھاڑ پورے فلیٹ میں گونج رہی تھی۔ جہاں سے اسے لائے ہو وہیں چھوڑ کر آؤ، اور تم لڑکی، میرے بیٹے کو تو اچھے برے کی ویسے ہی تمیز نہیں ہے، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، ابھی کے ابھی یہاں سے نکلو۔ طلال جیسے ہی اس کی جانب بڑھے وہ فوراً ان کے اور عدن کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ فار گاڈ سیک ڈیڈی، کہاں جانا ہے اس نے؟ میری بیوی ہے تو میرے گھر میں ہی رہے گی نا؟ بکواس مت کرو، میرے سامنے تمہارا کیا خیال ہے؟
تم کسی بھی راہ چلتی لڑکی کو پکڑ کر لے آؤ اور کہہ دو کہ یہ تمہاری بیوی ہے تو میں یقین کر لوں گا؟ پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ دیکھیں انکل، آپ کو کوئی عدن کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ دائم نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ دوبارہ اس میں سر اٹھانے کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ لڑکی، تم نے سنا نہیں ہے کیا؟ اٹھاؤ اپنا بوری بستر اور فوراً نکلو یہاں سے۔ دوبارہ اس طرف منہ بھی مت کرنا ورنہ جانتی نہیں ہو مجھے۔ جیسے ہی وہ دوبارہ اس کی جانب بڑھے، دائم نے عدن کو بازو سے پکڑ کر اپنے پیچھے کر لیا۔ ڈیڈی، یہ کہیں نہیں جائے گی، آپ نے جو کہنا ہے مجھ سے کہیں، اسے بیچ میں مت لائیں۔ بیٹے کی ڈھٹائی پر وہ کھول کے رہ گئے۔ اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے تو میں علی سے آپ کی بات کروا دیتا ہوں۔ یہ علی بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اس کا یہاں پر کیا کام ہے؟ وہ گواہ ہے ہمارے نکاح کا، بلکہ اس کی پوری فیملی موجود تھی یہاں۔ دائم کی بات سن کر انہیں واقعی دن میں تارے نظر آ گئے۔ اس نے علی کو فون ملا کر اسپیکر آن کر دیا۔ بیل جا رہی تھی 5ویں بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو علی، کیسے ہو؟ میں دائم بات کر رہا ہوں۔ آج کیسے فون کر لیا؟ آج کیسے یاد آ گئی ہماری؟ شادی کیا کروائی؟ تم تو سب کچھ ہی بھول گئے ہو۔ مانا اب تو شادی شدہ ہے، کہاں ٹائم ہوگا تیرے پاس ہمارے لیے؟ مگر تھوڑی سی بھی شرم ہوتی ہے بندے میں، اتنی آسانی سے تو مجھے بھول گیا؟ نہیں یار، بس آج کل مصروفیت زیادہ تھی۔ انفیکٹ آج میں تجھ سے ملنے ہی آنا چاہتا تھا۔ ہرگز بھی نہیں، امی تم دونوں کو ڈنر پہ انوائٹ کرنا چاہتی ہیں، اس لیے پہلے آ کر میرا ڈبل خرچہ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات سن، انکل کو بتا دیا کیا؟ ویسے میرا خیال ہے جتنا تو گھامڑ ہے تو انہیں اب تک کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ دیکھ یار، تو انہیں ساری بات کلیئر کر دے، وہ بہت براڈ مائنڈڈ انسان ہے، لو میرج کرنا گناہ تھوڑی ہے۔ پھر بھابھی تو ہیں ہی اتنی اچھی، انکل کچھ نہیں کہیں گے تجھے۔ علی کی نمبر 1 پرفارمنس پر اس نے چہرہ پھیر کر بامشکل ہنسی کنٹرول کی۔ عدن پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی اسے اور کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھ رہی تھی، جہاں کوئی عقل سے پیدل انسان نان سٹاپ شروع ہو چکا تھا۔ اس نے کن اکھیوں سے ڈیڈی کو دیکھا، جن کا چہرہ سپید پڑتا جا رہا تھا۔ چل علی، ٹھیک ہے، آنٹی کو بتا دینا ہم دونوں ضرور آئیں گے۔ اوکے، آج شام آفس کا چکر لگانا، پھر بات کریں گے، اس نے کہہ کر لائن کاٹ دی۔ فون بند ہوتے ہی ڈیڈی راستے میں پڑی ٹیبل کو ٹھوکر مارتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے۔ ڈیڈی کے جاتے ہی اس نے اطمینان بھری سانس خارج کی اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر منہ کو لگا لی۔ پانی پینے کے بعد اعصاب کچھ نارمل ہوئے تو ذہن سامنے کھڑی لڑکی کی جانب متوجہ ہوا، جو اب بھی بے یقینی سے منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بیٹھ جائیں ادھر، اب کھڑی کھڑی بے ہوش نہ ہو جانا۔ آپ نے کیوں کیا یہ سب؟ کیا کیا ہے میں نے؟ آپ نے جھوٹ کیوں بولا اپنے ڈیڈی سے؟ تو اور کیا کرتا؟ بتا دیتا کیا کہاں سے لایا تھا آپ کو؟ کیا جواز دیتا؟ کیوں ہیں آپ یہاں پہ؟ اس کی بات پہ وہ خاموش ہو گئی۔ میں اس جگہ سے آپ کو کسی غلط نیت سے ہرگز نہیں لایا تھا، مگر یہ بات صرف آپ اور میں ہی جانتے ہیں، دنیا نہیں جانتی۔ ابھی صرف ڈیڈی کو پتا چلا ہے، آہستہ آہستہ سب کو پتا چل جائے گا۔ اب آپ کی یہاں موجودگی میرے لیے پرابلم بن رہی ہے۔ وہ بات کرنے کے لیے تمہید باندھ رہا تھا۔ عدن کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ پھر کیا ہوگا اب؟ آئی کین ہینڈل دس میٹر، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو۔ کیا مطلب؟ کیا کرنا ہے مجھے؟ اس نے ایک نظر صوفے پہ بیٹھی حالات سے سہمی لڑکی کو دیکھا۔ جو بات وہ کہنے جا رہا تھا اگر وہ نہ مانی تو کیا کرنا ہوگا مجھے؟ جو ڈیڈی کو بتایا ہے وہ سب سچ کرنا ہے، آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ کیا؟ وہ اسپرنگ کی طرح صوفے پر سے اچھلی۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مسئلے کا صرف یہی حل ہے میری نظر میں، مگر میں کیسے کر سکتی ہوں؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ میں کیسے کر سکتی ہوں آپ سے نکاح؟ نہیں، میں ہرگز نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ محترمہ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ سے نکاح کرنے کا، یہ سب صرف آپ کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں۔ نہیں کرنا تو نہ کریں،
یہ تو میرے لیے اور بھی اچھا ہے، میں نے تو بلا وجہ ڈیڈی کو اپنے خلاف کر لیا۔ چلیں اٹھیں، چھوڑ کے آؤں آپ کو واپس۔ کہاں؟ کہاں چھوڑ کے آنا ہے مجھے؟ جہاں سے لایا تھا اور کہاں؟ اٹھیں جلدی کریں، میرے پاس ٹائم کم ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں وہاں کبھی واپس نہیں جا سکتی۔ وہاں کا تو سوچ کر ہی روح کانپ گئی۔ تو آپ کر کیا سکتی ہیں وہ بتا دیں۔ نکاح آپ مجھ سے کر نہیں سکتی، واپس آپ جانا نہیں چاہتی، یہاں بغیر کسی رشتے کے میں آپ کو نہیں رکھ سکتا، سو بتائیے کیا کروں میں؟ دیکھیے، میں یہاں پر آپ کو مزید نہیں رکھ سکتا، آہستہ آہستہ میرے سرکل میں یہ بات پھیل جائے گی، اور فی الحال تو میں کوئی اسکینڈل افورڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ابھی تو ڈیڈی چلے گئے ہیں، مگر ان کا کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ ممی کو لینے گئے ہوں اور کچھ دیر بعد دوبارہ یہاں پہ ہلہ بول دیں۔ سو اب یہ سب ضروری ہو چکا ہے، آپ کے پاس صرف دو آپشنز ہیں۔ فرسٹ یہ کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، پھر آپ یہیں پر رہیں گی، میری ذمہ داری ہوگی، آپ کے ہر اچھے برے کا ذمہ میرا ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں آپ کو وہیں چھوڑ آؤں جہاں سے لایا تھا، کیونکہ میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ میں نہیں چاہتا آپ واپس اس دلدل میں پہنچ جائیں جہاں سے نکلنے کا دوبارہ کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ ضروری نہیں ہے ہر بار کوئی دائم طلال آ کر آپ کو بچا لے، وہاں جانے کی صورت میں کیا ہوگا یہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں۔ پھر بھی میں اپنا کوئی فیصلہ آپ پر نہیں تھوپنا چاہتا، آخری فیصلہ آپ ہی کا ہوگا، جو ٹھیک لگے وہ بتائیں۔ 5 منٹ ہیں آپ کے پاس، جلدی سے فیصلہ کریں، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ وہ آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر اب فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ ادن کے آنسو آنکھوں میں ہی ٹھہر گئے، وہ ساری راہیں مزدور کر کے اب فیصلے کی دوڑ اس کے ہاتھ میں تھما چکا تھا۔ وہ نظروں میں بے یقینی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی دائم کے موبائل کی بیپ ہوئی، علی کا میسج تھا، اگر کام نہیں بنا تو دوبارہ فون کر، 2-4 اور ڈائلاگ میرے ذہن میں آ چکے ہیں، ایسی ایسی باتیں کہوں گا ڈیڈی بیچاروں کو تیرے ولیمے کی فکر پڑ جائے گی۔ وہ آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر اب فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ ادن کے آنسو آنکھوں میں ہی ٹھٹر گئے، وہ ساری راہیں مسدود کر کے اب فیصلے کی ڈور اس کے ہاتھ میں تھما چکا تھا۔ وہ نظروں میں بے یقینی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی دائم کے موبائل کی بیپ ہوئی، علی کا میسج تھا، اگر کام نہیں بنا تو دوبارہ فون کر، 2-4 اور ڈائلاگ میرے ذہن میں آ چکے ہیں، ایسی ایسی باتیں کہوں گا ڈیڈی بیچاروں کو تیرے ولیمے کی فکر پڑ جائے گی۔ علی کے میسج پہ وہ اپنا کہکا نہ روک سکا۔ آئی لو یو سو مچ، اس نے علی کو رپلائی دے کر فون سائڈ پہ رکھ دیا۔ آپ بجائے مجھے ایسے دیکھنے کے ہر پہلو پر غور کر لیں، 5 میں سے 2 منٹ تو گزر ہی چکے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو میں یہی سمجھوں گا کہ آپ نے سیکنڈ آپشن چوز کر لیا ہے۔ اس کے بولنے پہ ادن کو واقعی ہوش آ گیا۔ نہیں، میں واپس کبھی نہیں جاؤں گی۔ جو شخص میری خاطر اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، وہ مجھے دنیا کے بھیڑیوں سے بھی بچا سکتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے وہ، ضروری نہیں ہے ہر بار کوئی دائم طلال آ کر مجھے بچا لے۔ اگر یہ مجھے واپس چھوڑ آیا تو نہیں، یہ معاشرہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اگر مجھے خود کو بچانے کا آخری موقع مل رہا ہے تو میں اسے کبھی نہیں گنواؤں گی۔ مگر اماں ابا، کیا وہ مجھے تسلیم کر لیں گے؟ آخری پوائنٹ پہ وہ جھرجھلی لے کر رہ گئی۔ یہ آخری موقع تھا، ورنہ پھر سے خریدار آئیں گے اور پھر سے اس کی بولیاں لگیں گی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ پوری جان سے لرز گئی۔ اب بھی وہ تکلیف یاد آتی تو آنسو بھل بھل آنکھوں سے گرنے لگتے۔ اب دوبارہ کسی آزمائش کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ شخص جیسا بھی ہوگا، کم از کم مجھے رہنے کے لیے چھت تو دے گا نا۔ سر پہ آسمان اور پاؤں کے نیچے زمین کا مطلب اب وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ 5 کے بجائے 8 منٹ ہو چکے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو سیکنڈ آپشن قبول ہے۔ سو چلیے ایسا ہی صحیح، اٹھیں، چھوڑ کر آؤں آپ کو۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں، اس نے خود کو کہتے سنا۔ آواز کسی گہری کھائی سے آ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر دائم نے گہری سانس خارج کر کے بے اختیار صوفے کی بیک سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جانتا تھا
अदन मर के भी सेकंड ऑप्शन कबूल नहीं करेगी, इसीलिए उसने फर्स्ट ऑप्शन के बेइंतहा फवाइद और सेकंड के डबल नुकसानात उसके सामने रखे थे। आप कमरे में जाएं, मैं निकाह का बंदोबस्त करता हूँ। वो रोबोट की मानिंद उठकर कमरे में चली गई। सारी हसियात मुर्दा हो चुकी थीं। अदन के जाने के बाद उसने अली को फोन किया। वो फोन उठाते ही दोबारा शुरू हो गया। यार दाइम, अगर तू कहे तो मैं अंकल से बात करूं। अब ये कोई ढका छुपा मामला तो रहेगा नहीं। इलेक्शन नजदीक हैं, मुखालफिन तो इस तरह की बातें बहुत उछालते हैं। अंकल को चाहिए भाभी को एक्सेप्ट कर लें, वरना अगर दुश्मनों को भिनक भी पड़ गई तो अंकल की कुर्सी तो गई। मेरा ख्याल है उन्हें पहले ही तुम्हारा वलीमा करके सबको इत्तला दे देनी चाहिए। बस कर दे अली, बस कर दे, चले गए हैं डैडी। दाइम ने बेतहाशा हंसते हुए उसे दरमियान में रोका। तो पहले बक देता ना, मैं तो अंकल को ब्लैकमेल करने के लिए 150 डायलॉग सोच कर बैठा हूं। वैसे भी अंकल को सबसे ज्यादा अजीज कुर्सी ही है। जो काम करवाना होता है इन्हीं दिनों में करवाया कर। मशवरे का शुक्रिया। अब जरा खुल के बता, मामला क्या है? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। पहले ऐसा कर, एक निकाह ख्वाह और चंद गवाहों का बंदोबस्त कर, सिर्फ आधे घंटे के अंदर। जल्दी से सबको फ्लैट पे लेकर आ जा। आई एम वेटिंग। ओ भाई, तेरा दिमाग कहीं सैर तो नहीं करने गया? ब्रेक पे पाँव रख ले। पहले नकली निकाह, अब असली निकाह। तू बताता क्यों नहीं है? मसला क्या है तेरा? तुम आओगे तो ही बताऊंगा। फिलहाल सबको लेके पहुंच और सिर्फ एतमाद वाले बंदे लाना। और हाँ, राबी को भी साथ लेके आना, आंटी को भिनक भी ना पड़े। अच्छा ठीक है, आता हूँ। पर बारात कहाँ लेके जानी है? कौन सी बारात? निकाह यही मेरे फ्लैट पे होगा। क्या मतलब, दुल्हन पहले से ही मौजूद है क्या? ओ माय गॉड, दाइम तलाल, आज तू मेरे दिल के चारों खानों से उतर गया। शट अप। जितना कहा है बस उतना कर। आधे घंटे के अंदर पहुंचो। आधा नहीं यार, 1 घंटा लग जाना है मुझे। नहीं नहीं, सिर्फ आधा घंटा। डैडी फिलहाल चले गए हैं, उनके दोबारा आने से पहले मैं ये सब फिक्स करना चाहता हूँ।